अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे चैनल वॉइस ऑफ दीन 80 पर खुश आमदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, बेशक ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। जो कुरान का एक हर्फ पढ़े इसके लिए एक नेकी है और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। इसी तरह आपने एक जगह फरमाया कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे सितारे जमीन वालों के लिए। यानी कि जैसे जमीन से आपको जब हम आसमान की तरफ देखते हैं हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं ना आसमान पर, वैसे ही जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमक रहा होता है जैसे सितारे जमीन वालों के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने का कितना अजर है और अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की, इसको समझने की, इस पर अमल करने की और इस पैगाम को आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 47 का तर्जुमा, 48 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। पहले इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसका हम तर्जुमा देखते हैं। वत्तकू और डरो, यौमम इस दिन से, ला तजजी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शेयअम कुछ भी, वला और ना, युकबालू कबूल की जाएगी, मिनहा इससे, शफाअतुन कोई सिफारिश, वाला और ना, युहजू लिया जाएगा, मिनहा इससे, अदलुन कोई बदला, वाला और ना, हुम वो, युनसरून वो मदद किए जाएंगे। और डरो इस दिन से, नाकाम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के, और कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी इससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा इससे कोई बदला, और ना वो मदद किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले जो आयत हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को खिताब करते हुए उनको कहते हैं, बनी इसराइल को, कि अपनी उन नेमतों को याद करो कि जो मैंने तुम पर की। यानी कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कौन कौन सी नेमतें की, बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर की और इनका जिक्र आगे भी आएगा। उसमें थोड़ी बहुत हमने जिक्र किया था, वो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है। और उसी से रिलेटेड अल्लाह ताला आगे जाके फरमाते हैं कि यानी जैसे बनी इसराइल को पहले कहा था ना कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, वो जो मैंने इनाम की तुम पर, और बेशक मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। यानी कि मैंने आपको इतनी फजीलत दी कि तमाम उस वक्त के जहानों पर मैंने आपको तरजीह दी, आपको सिलेक्ट किया, एक उम्मत को सिलेक्ट किया ताकि आप अल्लाह का जो पैगाम है वो आगे पहुंचाएं, दीन के लिए काम कर सकें। देखिए, उस बनी इसराइल को क्यों सिलेक्ट किया गया था? वो एक उम्मत थी, उनको इसीलिए सिलेक्ट किया गया था कि वो अल्लाह के दीन के लिए काम करें, ठीक है। और उसके लिए उनकी मदद के लिए उनमें बेदर बेदर पे रसूल आए, अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजज़े उनको दिखाए, सब कुछ किया, लेकिन वो राह रास्त पर नहीं आए और उन्होंने किसी मोजज़े को कुछ ना समझा और ना ही उन्होंने दीन की जो भी उनको नसीहत की गई उस पर अमल किया। तो तब अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद उसको भेजा, ठीक है, आखिरी रसूल भेजा, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और अब वो जिम्मेदारी जो पहले बनी इसराइल पर थी, अब वो जिम्मेदारी किस पर है? उम्मत मोहम्मद पर। यानी कि जो काम उनको पहले करना था और उसमें कामयाब नहीं हुए, अब वो भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमने वो काम करना है, वो काम आपने करना है, वो काम मैंने करना है, वो काम हम सब ने करना है। और वो काम कैसे हो सकता है? वो काम सिर्फ उसी सूरत हो जाएगा जब हम पहले पढ़ेंगे तो सही कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हमसे कह क्या रहे हैं। जब खुद हमें समझ आएगी तो हम वही पैगाम आगे पहुंचा सकते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला फिर उस खिताब के बाद जो बनी इसराइल को बोला कि अपनी नेमतों को याद करो, उसके बाद अगली आयत है कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि डरो उस दिन से। वो कौन सा दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला हमें डरा रहे हैं? वो है क़यामत का दिन। और ये वो दिन होगा जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? पहले नेमतें याद दिलाई और अब इसके बाद रोजे क़यामत के सख्त और तवील अजाब से डराते हुए फरमाया, वत्तकू यौमम और इस दिन से डरो, यानी क़यामत के दिन से, ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया
اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، جیسا کہ فرمایا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں وہاں پہ تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ والدین اولاد کے کام آئے گی، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، ہر ایک کو فکر ہوگی تو صرف اپنی، ہر کوئی خود کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوگا کہ میں بچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پر۔ اور ارشاد ہے ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ دوسرے سے بے نیاز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوگی، کسی اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمیں فکر ہوگی تو کس کی ہوگی؟ صرف اپنے اعمال کی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے کہ اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اس دن کے بارے میں بتا دیا کہ اس دن سے ڈرو کہ جب وہ دن آئے گا، اور بے شک وہ برحق ہے، وہ دن آئے گا، ہمارا اس چیز پر مکمل ایمان ہے۔ تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافروں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اس نے فرمایا تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، اور جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دوستیاں ہیں، یہ سب کچھ رشتہ داریاں، دوستیاں، سب کچھ اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ وہاں پر نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے یا کوئی مجھ سے اپنی نیکی کوئی نہ مانگ لے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک ایسا دن ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اس دن سے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈرا رہے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ کرتے ہیں نا، سفارش کر دیتے ہیں، یا ہمیں کوئی کام پڑتا ہے تو ہم کسی کو بولتے ہیں میری سفارش کر دو کہ میرا یہ کام ہو جائے، لیکن اس دن کوئی کسی کی سفارش کرے گا ہی نہیں، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یعنی کہ صرف ایک قرآن پاک ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ وہاں پہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہاں جسے اللہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سونے چاندی سے کیا غرض ہے؟ وہ لوگ جو کافر تھے اور کفر کی حالت میں ہی چلے گئے دنیا سے، تو وہ چاہے زمین، جتنی زمین ہے نا، کتنی زمین ہے، اس کے برابر سونا بھی دیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا تو آج تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے قبول ہی کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لائیں، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے ساتھ انہیں معبوس فرمایا ہے اس کی پیروی نہ کریں، اور اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت اور کسی صاحب جاؤ چشم کی سفارش فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین سونے کی بھر کیوں نہ دیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے جو پرانی جو ہماری جو قومیں گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے جو خیالات تھے وہی کیا ہم نے سوچنا ہے کہ کیا وہی خیالات ہمارے تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جیسے بنی اسرائیل تھے نا، جو یہودی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑے رسول آئے ہیں سب کچھ، تو قیامت کے دن ہمیں وہ بچا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ تھی۔
ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو نصرانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ ان کا کفارہ وہ ادا کر دیں گے اور ہم بچ جائیں گے اور ہمارے پر کوئی بھی عذاب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ بھی تو اکثر آپ نے کہتے سنا ہوگا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے رسول ہیں وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کہ ان کی امتی ہیں تو وہ شفاعت فرمائیں گے۔ تو دیکھیں ایسا کیا ہم نے سوچنا ہے کہ کیا وہی جو بنی اسرائیل کرتا تھے کیا وہی سوچ ہماری تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ کے اعمال ہیں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اعمال آپ نے ٹھیک کرنے ہیں، خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہوئے ہیں ہم نے کوشش کرنا ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جتنی ہو سکے کوشش کرنی ہے اور اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے صرف اللہ کے خوف سے۔ ایک تقوی اپنے اندر اگر آپ کے اندر پیدا ہوگا نا تو تقوی جب ہوتا ہے دل میں تو انسان تقوی جب ہو تو اللہ کے خوف سے ہی وہ نیکی برائی سے رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم ساری زندگی گناہوں میں پڑے رہیں اور جسٹ امت محمد کے امتی ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے تو ایسے نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، پوری کوشش اپنی کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہے، رحمت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا نا کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو ان کا خیال نہ ہوگا اور ان کی مدد کرے اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، یعنی کہ کسی کو خیال نہیں ہوگا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا سکا ہے کہ کوئی صاحب قرابت یا کوئی صاحب چشم و چاو چشمت ان پر شفقت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور کوئی بھی اپنا بیگانہ ان کی مدد نہ کر سکے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ یعنی اس دن آپ یہ سوچ لیں کہ انسان اکیلا ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، نہ اس کی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کا کوئی بوجھ اٹھائے گا، نہ اسے کوئی قریب آ کے یہ کہے گا کہ یہ لو بھائی میری ایک نیکی آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ اپنی نیکی کسی کو دے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافر سے نہ کوئی فدیہ قبول کرے گا اور نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش تسلیم کرے گا، اس کے عذاب سے نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ اس سے کوئی خلاصی دلا سکے گا اور نہ کوئی پناہ دے سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں چنانچہ اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا، اور فرمایا تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں، اور فرمایا تو جن کو ان لوگوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سب سے گم ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جن کو ہم نے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنی مدد حاصل کرتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں، اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی مددگار کسی کی مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور یہاں پر ایک اور جو چیز یہاں پہ لکھی ہے کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس دن کوئی مددگار ان کی مدد کرے، نہ کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا اور نہ ان سے کوئی بدلہ یا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دوستی دم توڑ جائے گی، رشوت اور سفارش ختم ہو جائے گی، نصرت اور حمایت اور تعاون کا نام و نشان نہ ہوگا اور سارا معاملہ اس جبار اور عادل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی کہ جو سارے معاملات ہوں گے وہ سب کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہوں گے، جس کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے اور مددگار کام نہ آئیں گے۔ وہ برائی کی سزا تو برائی کے برابر دے گا مگر نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور ان کو ٹھہرائے رکھو، بلا شبہ ان سے کچھ پوچھنا ہے، تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج تو وہ سب فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن سرخرو فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
لیکن صرف ایک ہی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور وہ ہے قرآن پاک۔ تو ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔